मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह ताला उन मोमिनों से राज़ी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। लक़द रज़ी अल्लाह ताला राज़ी हो गया अनिल मुमिनीन, उन मोमिनों से, इज़ युबायऊनका, जब वो आपकी बैत कर रहे थे महबूब ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहत शजरती, दरख्त के नीचे, फ़आलिम माफ़ी कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों को देख लिया, यानी उनके दिलों का इखलास और जज्बा जिहाद हमने जान लिया। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। व असाबहुम फ़तहन करीबा, और उनको फ़तह करीब की बशारत अता फरमाई कि अन करीब एक अजीम शान फ़तह उनको अता होगी। और मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद फ़तह खैबर है कि हुदैबिया से जैसे ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस मदीना शरीफ पहुँचे तो 2 हफ़्ते क़याम करने के बाद आप खैबर की तरफ चल पड़े हिजरी 6 के अंदर, और अल्लाह ताला ने अजीम उश्शान फ़तह अता फरमाई। तो ये इस आय मुबारका का ख़ुलासा है। वो दरख्त के नीचे क्या बैत हुई थी तो आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। वो बैत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया में तशरीफ़ लाए उम्रा करने के लिए, हुदैबिया तक पहुँच गए। हुदैबिया मक्का शरीफ से बाहर एक जगह है, शहर से बिल्कुल करीब है, बल्कि ये वो जगह है, मैं आपको बताऊँ तो आपको मालूम हो जाएगी कि मस्जिद आयशा जहाँ है, जहाँ लोग उम्रे का एहराम बांधते हैं, मस्जिद आयशा सब ने देखी हुई है जो लोग वहाँ हज के लिए गए हुए उम्रे के लिए। इसका यही इलाका था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हफ्ते यहाँ ठहरे रहे, तपती हुई रेत के ऊपर, ना कोई वहाँ छाँव है, ना कोई वहाँ साया है, ना कोई बिल्डिंग है। 1500 सहाबा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, और आप आए हैं, इहराम पहने हुए हैं, मक्का में आए हैं उम्रा करने के लिए। काफिरों ने रोक दिया, हरम की हद में भी दाखिल नहीं होने दिया, बाहर रोक दिया कि नहीं आ सकते हो, नहीं उम्रा कर सकते हो। तो उस मौका पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर मक्का में भेजा था कि जाकर उनसे डिस्कस करो, उनसे निगोशिएट करो कि हम लड़ाई के लिए, जंग के लिए नहीं आए हैं, खाली हाथ हैं, हमारे पास कोई असला, कोई वेपन नहीं है। तो ये तो हरगिज़ जायज़ नहीं है कि जो लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आएँ उनको रोक दिया जाए। ये किसी भी तरह से लॉजिक में नहीं आता। और आपने ख़ुसूसन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों चुना? 1500 सहाबाए किराम में से हज़रत उस्मान ही को क्यों चुना? तो उनकी जो सिलेक्शन की बेस थी दोस्तों, वो ये है कि अल्लाह ने उनको माल दे रखा था। वो साहिब इस्तिताअत थे, वो मालदार थे, शुरू से मक्का में थे तो मालदार थे और लोगों की मदद किया करते थे। बहुत सारे मक्का के कुफ़ार उनके ममनून थे, उनके ज़ेर एहसान थे। आपने इसलिए उनको भेजा कि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इनके जो माली एहसानात हैं उन्हीं का शर्म करके इनकी बात को सुनेंगे, इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। तो काफिरों ने उनको रोक लिया। ये अफवाह हो गई कि उनको कत्ल कर दिया गया है, मक्का में उस्मान गनी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह भी जानता है, रसूल भी जानता है कि क्या हकीकत हाल है। अल्लाह अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाता है, पल पल की खबरें अता फरमाता है। तो अल्लाह पर, उसके रसूल पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है, लेकिन सहाबाए किराम पर मख्फी है, आम लोगों पर मख्फी है। वो नहीं जानते हैं, वो समझते हैं कि शायद कत्ल कर दिया गया है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबाए किराम से बैत ली एक दरख्त के नीचे। वो दरख्त भी कोई पूरा दरख्त नहीं था, हदीसों में आता है कि वो एक झाड़ी थी, एक नोकीली झाड़ी थी, और उसके ऊपर चादरें डाल के थोड़ा सा साया बनाया गया था, और उसके नीचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। तो वहाँ हर सहाबी ने आकर अलग-अलग बैत की। बैत क्या थी कि हम उस्मान के खून का बदला लेंगे, हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। कि एक बंदे को भेजा जाता है
ایک پیغام دینے کے لیے اور اس کو قتل کر دیا جائے تو سب صحابہ سے بیعت ہوئی کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے، اگرچہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، اگرچہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن ہم اپنی جان لڑا دیں گے اور عثمان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ یہ بیعت تھی دوستو۔ اللہ کو یہ بیعت کتنی پسند آئی کہ اس کے اوپر خدا تعالیٰ نے کتنی آیات نازل فرمائی۔ یہ پورا رکوع تقریباً اسی مفہوم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کا ترجمہ سنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو لوگ درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، میں رب فرماتا ہوں کہ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ایمان میں شک کرے پھر اس کا اپنا ایمان ضائع ہے۔ وہ کون تھے جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ صدیق اکبر تھے، حضرت عمر فاروق تھے، مولا علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فخر سے کہا کرتے تھے انا اول من بایا تحت شجرتی، درخت کے نیچے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی بیعت کی تھی وہ میں علی المرتضیٰ تھا، میں نے بیعت کی تھی سب سے پہلے۔ تو ان پہ اللہ راضی ہوا، میں ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو کوئی ثابت کرے کہ اس بیعت کے اندر ابو بکر صدیق نہیں شامل تھے، عمر فاروق نہیں شامل تھے، جب شامل تھے تو رب راضی ہو گیا ان سے، اور جب رب راضی ہے تو کوئی ناراض رہتا ہے تو رہے، اس کی ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو جانا جدھر جانا ہے۔ اللہ جب راضی ہے تو تیرے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال ایک تو یہ ہوا۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہر ایک بیعت کر رہا تھا اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں نے ان پر رحمت نازل کر دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور میں نے ان کو فتح قریب کی بشارت عطا کر دی۔ اتنے انعامات جب نازل ہوئے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، عثمان غنی چونکہ یہاں موجود نہیں تھے، حالانکہ انہی کے لیے بیعت ہو رہی تھی، انہی کے حق میں بیعت ہو رہی تھی، انہی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی تھی، لیکن ظاہری طور پر وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور میں اپنے ہاتھ کے ساتھ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ جی، یہ واقعہ ہماری کتب اہل سنت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور حد یہ ہے کہ شیعوں کی جو فروع کافی معتبر ترین کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى لِعُثْمَانَ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر رکھا عثمان کے لیے کہ یہ اس کی طرف سے بیعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، یہ جو راضی ہونے کا اعلان فرمایا گیا ہے، اس کے اندر جہاں میرے سارے دوسرے صحابہ شامل ہیں، ان کے اندر عثمان غنی بھی شامل ہیں۔ یہ کھری کھری اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، اس کے باوجود لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن جن کے لیے نازل ہوتا ہے اور جن کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ بہرحال دوستان گرامی، دو ضروری چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں جو کچھ غلط فہمیاں ان کو دور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری حج کر کے واپس آئے تو آپ پہنچے ایک مقام پر جس کو کہتے تھے غدیر خم۔ غدیر کا مطلب ہوتا ہے پانی کا تالاب، اور خم اس جگہ کا نام تھا۔ غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، آپ نے رات وہاں گزاری۔ کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک شکایت تھی۔ وہ شکایت کیا تھی
کہ فتح مکہ سے حجۃ الوداع سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا. آپ نے وہاں فتوحات کی، بہت سارے علاقے فتح ہوئے، بہت سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا. اس مال غنیمت کے اندر کچھ حلے تھے، جبے تھے عربی، وہ مال غنیمت میں تھے. کچھ لوگوں نے بغیر اجازت کے وہ پہن لیے کہ چلو مسلمانوں کا مال ہے، ہمیں ہی میں ہی تقسیم ہونا ہے، ہمیں ہی دیا جانا ہے. تو انہوں نے وہ اٹھا کر تقسیم سے پہلے پہن لیے. حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا عمل پسند نہ آیا، آپ نے اتروا لیے. فرمایا کہ تقسیم سے پہلے یہ سارا مال ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح تقسیم فرمائیں گے اس طرح سب کو ملے گا، یہ اتار دو. ان سے اتروا لیے. ان کو خفت محسوس ہوئی، ان کو تھوڑا سا خفت محسوس ہوئی. ان کے دلوں میں کچھ شکایت تھی جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور وہ سارے لوگ بھی وہاں سے واپس آئے اور حج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوئے. وہ یمن سے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے گئے، اور پھر سب نے مل کر حج کیا. حج کے دوران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا کہ حج کے ارکان اور حج کی ساری ذمہ داریاں وہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے رہے. پھر جب واپس آئے اس جگہ پر آپ نے رات گزاری تو آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کا شکوہ دور کر دوں جو حضرت علی کے بارے میں کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو وہاں سارے موجود تھے، سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ یوں بلند کیا اور فرمایا الست باولی بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی ہے وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. یہ قرآن فرماتا ہے. فرمایا الست باولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں لوگوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں آقا، آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ تو قرآن فرما رہا ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ اعلان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. مولا کا معنی محبوب، پیارا. مولا کا معنی قریبی بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی رشتہ دار بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی پڑوسی بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے. میں نے تحقیق کی ہے اس کے قریباً 19 کے قریب معنی ہیں اس کے. بہرحال اب کون سا معنی یہاں مراد ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خفا نہیں چھوڑا، کوئی الجھاؤ نہیں چھوڑا. آپ نے اس کی صراحت کر دی کہ کس معنی میں مولا ہے. آگے الفاظ سنو. فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ. یہ الفاظ بھی حضور نے ساتھ میں فرمائے. کیا معنی؟ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت رکھ، وعاد من عاداہ، اور جو اس کو دشمن رکھتا ہے تو اس کو دشمن رکھ. یہ الفاظ ساتھ میں فرما دیے کہ اللہ جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اس کو اپنا محبوب سمجھے تو اس کو اپنا محبوب بنا، وعاد من عاداہ، جو دشمن رکھے اس کو دشمن رکھ. حضور نے وضاحت فرما دی کہ مولا معنی ہے محبوب. مولا کا معنی بولو محبوب. اس مسئلے کو اتنا الجھایا گیا ہے، اتنا اس کو پیچیدہ کیا گیا ہے اور کنفیوژن پیدا کی گئی ہے کہ بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا ہے. بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اتنا خوفناک کر کے بیان کیا گیا ہے اور تہمت زنیاں اتنی کی گئی ہیں صحابہ کرام کے اوپر، اتنا ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کتابیں لا کر یہاں دکھاؤں، وہ تو کسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ہم اپنے کلپس بناتے ہی رہتے ہیں ہدایت کے لیے، لیکن عوام الناس کے سامنے کتابیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا زندگی بھر کا مطالعہ ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام پر ہر وقت بولتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے حج کیا تو حج کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد چھوڑ رہا ہوں، ان کا دامن پکڑ کے رکھو گے تو کامیاب رہو گے. جب حضور نے یہ فرمایا تو 4-5 آدمیوں نے کہا اچھا یہ باتیں انہوں نے کی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا جانشین علی کو بنانے والے ہیں، ہم یہ بالکل نہیں بننے دیں گے.
تو انہوں نے ایک تحریر تیار کی، آپس میں انہوں نے کعبے کے پاس بیٹھ کر کہا قسمیں اٹھاؤ کہ ہم علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔ جی لگتا ہے کہ یہ بنانے والے ہیں۔ تو یہ جھوٹی سٹوری اپنی طرف سے جو مرضی کو انسان بناتا جائے، جو جھوٹ بولتا جائے، لکھتا جائے۔ تو وہ کون تھے؟ آگے ان کے بالکل کلیئرلی نام لکھے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، ابو عبیدہ بن جراح اور سالم مولا حذیفہ۔ ان لوگوں نے کعبہ کے پاس بیٹھ کر ایک تحریر تیار کی کہ ہم علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے، جانشین نہیں بننے دیں گے۔ تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے غدیر خم پر پہنچے، جو سٹوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ غدیر خم پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے علی کا ہاتھ بلند کر کے طویل خطبہ دیا، اور طویل خطبے کے اندر کہا او تحریر تیار کرنے والوں تم بھی سن لو، جی او تحریر تیار کرنے والوں تم بھی سن لو، میرے بعد علی میرا خلیفہ ہے، علی خلیفہ ہے میرا، تو اٹھو میری بیعت کرو۔ تو سب سے بیعت لی کہ علی خلیفہ ہوگا، سب نے بیعت کی، اور بیعتیں کر کے پھر اللہ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وہ جو آیت تکمیل دین ہے سب دنیا جانتی ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، تمام کتب حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں تشریف فرما تھے۔ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی کہ آج مسلمانوں تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ غدیر خم پر ہرگز نازل نہیں ہوئی۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں الجھاؤ دور کر رہا ہوں، میں جھوٹ سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ جھوٹی باتیں بنا بنا کے دین کو خراب کیا گیا ہے۔ اس آیت کا غدیر خم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب علی کی خلافت کا اعلان ہوا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہوا ہے، اور جن لوگوں نے صحیفہ تیار کیا تھا ان کو حضور نے اسپیشلی کہا او صحیفہ بنانے والوں اٹھو بیعت کرو، یعنی کاغذ تیار کرنے والوں بیعت کرو۔ پھر آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا تعلق اس موقع پر ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے عرفات میں تھے تو فرمایا گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھائی تھی، سرکار نے روزہ رکھ کے دکھایا تھا، آپ نے زکوٰۃ کے سارے احکام کھول کھول کر بیان کیے تھے، لیکن حج حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں کیا تھا، جو کہ دین کا ایک مرکزی رکن ہے، جو کہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ سرکار نے سارا دین کر کے دکھا دیا تھا، جہاد کر کے دکھایا، میاں بیوی کے حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں، شوہر کیسا ہونا چاہیے، حاکم کیسا ہونا چاہیے، پڑوسی کیسا ہونا چاہیے، قاضی کیسا ہونا چاہیے، سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے، یہ حضور نے سب کچھ کر کے دکھایا تھا۔ لیکن حج نہیں آپ نے باقاعدہ کر کے دکھایا تھا۔ جب حج کو سرکار نے ادا فرمایا تو رب نے قرآن نازل فرمایا لوگوں آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ بالکل صاف مطلب ہے اس کا۔ حضرت عمر فاروق کو ایک یہودی نے کہا کہ ان فی کتابکم لآیۃ لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید منایا کرتے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ پوچھا وہ کون سی ہے؟ کہا کہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی اور کہاں نازل ہوئی تھی۔ یہ جمعے والے دن نازل ہوئی تھی اور میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک حج کا دن تھا، دوسرا جمعے کا دن تھا، یعنی حج اکبر جو سرکار نے حج کیا تھا وہ حج اکبر تھا۔ فرمایا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم کا تعلق اس مقام کے ساتھ ہے۔ اس کو یہاں جوڑ کے لوگوں کو الجھاؤ، اور پھر اتنے جھوٹ کہ جی ان لوگوں نے کعبہ کے پاس بیٹھ کر آپس میں وعدے کیے کہ علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے، اور پھر ان سے سب سے بیعت لی گئی۔ حاشا وکلا ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض جھوٹ اور افتراء ہے، جتنا مرضی کوئی بناتا جائے۔ اور پھر مولا کا معنی وہ لیتے ہیں کہ مولا کا معنی ہے حاکم، مولا کا معنی آقا، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ گویا کہ ان کی حاکمیت کا اعلان کیا گیا۔
ان کی سرداری کا اعلان کیا گیا، ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا، ان کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ یہ مطلب لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں الجھاؤ پیدا کرتے ہو جب اگلے الفاظ موجود ہیں؟ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو اس کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دوست رکھ، جو اس کو محبوب رکھتا ہے تو اس کو محبوب رکھ، جو اس کو دشمن رکھتا ہے تو اس کو دشمن رکھ۔ جب اگلے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مولا کا معنی محبوب، مولا کا معنی محبوب، سرکار ان کی محبوبیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں قیامت تک سن لو، اگر میرے ساتھ محبت رکھتے ہو تو تمہیں علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی محبت رکھنا ہو۔ اور میرے ساتھ محبت کا مطلب ہی ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی تمہاری محبت ہو، اور اگر مجھ سے محبت رکھو اور علی سے نفرت رکھو تو تم مسلمان نہیں ہو، منافق ہو۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور اب کیا ہے، وہ لوگ تو کرتے ہی تھے، جشن مناتے تھے، وہ جشن غدیر خم مناتے تھے، عید غدیر مناتے تھے، لیکن آج کچھ سنی کہلانے والے بھی عید غدیر خم مناتے پھرتے ہیں۔ اور سمجھنے کی کوشش تو کرو وہ کس چیز کی عید منا رہے ہیں، اور اس عید کے پیچھے وہ کتنی گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو، کتنے مغلظات بولتے ہیں ان کے بارے میں۔ اس عید کو نشانہ بنا کر تمہیں کیا پڑی ہے ان کی نکالی کرنے کی اور ان کی شکلیں اپنانے کی؟ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ محبت رکھے، اخلاص رکھے۔ حضرت علی مولا ہیں، بولو سارے، حضرت علی مولا ہے۔ وہ ہر مومن کے مولا ہے، جو ان کو مولا نہیں منتا ہے اس کے ایمان میں رولا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔